हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज शाम आज के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि हर एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी आपके लिए रूहानी तौर पर बरकत और तरक्की का सबब बनेगा। आमीन। सो इससे पहले कि हम आज उस मैसेज की तरफ बढ़ें जो आज खुदावंद ने मुझे दिया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आप इन पैगामात के वसीला से जो हर सोमवार लाइव इस वक्त सेम टाइम पे यानी शाम 7 बजे जो है वो लाइव आते हैं, अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो आप ज़रूर इन पैगामात को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे बरकत पाएँ और खुदा की बादशाही की वुसअत का काम हो। यकीन माने, हो सकता है आपका एक क्लिक, एक शेयर जो है वो किसी बहन किसी भाई की ज़िंदगी को तब्दील कर दे। इस कलाम को सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी, उसके हालात, उसकी सोच, उसका रवैया, उसका किरदार पहले जैसा ना रहे, बल्कि वो मसीह यीशु में जो है अगर उसने तौबा नहीं की तो वो तौबा करे, और अगर उसने तौबा की हुई है तो वो मसीह यीशु में एक मजबूत मसीही के तौर पर सामने आए और खुदा के नाम को उसकी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल मिले। आमीन। सो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग दुआ करेंगे, अपने आप को पेश करेंगे, स्पिरिट ऑफ गॉड को अलाउ करेंगे कि स्पिरिट ऑफ गॉड जो है वो आज शाम हमें मिनिस्टर करे, हमसे बोले। और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि खुदा के रूह को इजाज़त दें कि खुदा का रूह आपसे बोले। हो सकता है मेरे मुंह से डायरेक्ट वो अल्फाज ना निकले जो आप सुनना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप रूहुल कुदस को इजाज़त देंगे तो रूहुल कुदस उन अल्फाज को लेगा, उन बातों को लेगा और आपके अंदर वो बातें इस तरह से उतरेंगी कि आपके सवाल की या आपकी जो ज़रूरत है वो खुदा के कलाम से पूरी हो। सो आए अपनी आंखों को बंद करें, स्पिरिट ऑफ गॉड को इजाज़त दें, उसको अलाउ करें कि वो आज शाम हमें मिनिस्टर करें। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से इस टाइम को, इस वक्त को तेरे ज़ूर, तेरी सबमिशन में देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ, पाकरू तू इस सारे टाइम में बड़ी मदद कर, तू हेल्प कर कलाम को सुनाने में, शेयर करने में, और जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करते हैं, बाद में खुदा इस एपिसोड को सुनते हैं, इस पैगाम को सुनते हैं, तो उनको भी कलाम को समझने में उनकी मदद कर, ताकि बाप यीशु मसीह के नाम को इससे इज्जत और जलाल मिले। सो मैं आज के सारे टाइम को जो आज शाम लाइव खुदावंद गुजारा जाता है तेरी सबमिशन में देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ ये मैसेज, ये वर्ड खुदावंद फ्लो करे, बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद इस कलाम से सैर हों और बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर एक नया काम हो। खुदावंद जो तेरे बेटे और बेटियां तेरे कलाम को सुनते हैं वो रूहानी तौर पर मजबूत हों, उनकी सोच बदले, उनका जहन नया बने और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। मैं तेरे ज़ूर खुदावंद सारा चाश तुझे देता हूँ, तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। एक दफ़ा फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, जो लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, जो बाद में भी इस मैसेज को सुनते हैं। आज का पैगाम बहुत अहम है और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ज़रूर खुदा के कलाम को इजाज़त दें कि आज शाम वो आपको मिनिस्टर करें। आमीन। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा कि ईमानदार होते हुए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम आखिरी दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस आखिरी दौर के अंदर ईमानदार होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, कलीसिया होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस लाइफ को, उस ज़िंदगी को इस आखिरी अय्याम में जिएं जो हमारे लिए बना आलम से पेशतर तैयार की गई है। आपको इस बात को समझना है कि इस लाइफ को जो खुदा ने हमारे लिए डिज़ाइन की है ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए एक अच्छे गवाह के तौर पर जाने और पहचाने जाएं, यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत अदा की है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उस किंगडम लाइफ को जिएं जो हमारे लिए तैयार की है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उन प्लान्स को पूरा करें जो खुदा हमारे लिए रखता है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन आखिरी अय्याम में खुदा की जो कामिल मर्जी है, हम उस कामिल मर्जी में मूव करें, हर रोज़ हम आगे बढ़ें ताकि एक अच्छे गवाह के तौर पर हम जाने और पहचाने जाए। हमारी जो गवाही हो वो मजबूत गवाही हो, वो बाबरकत गवाही हो, वो बहुत सारी जिंदगियों को खुदा की बादशाही में लाने का सबब बने। आमीन। सो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है वो खुदा के कलाम
میں وقت گزاریں تاکہ ہم خدا کے کلام میں ان سچائیوں کو جانیں جو سچائیاں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں. آمین. اور جس سچائی پہ آج ہم لوگ وہ بات کریں گے، کچھ دیر ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، بیکاز دس از ون آف دا گریٹسٹ ریولیشن. یہ اس آخری دور کے اندر ایک زبردست مکاشفہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ آپ مسیح یسوع میں کون ہیں. Who you are in Christ Jesus. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو مسیح میں آپ کو ایک پہچان دی گئی ہے. اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس آخری دور میں جو مسیح میں ہمیں پہچان دی گئی ہے، ہم اس پہچان میں جئیں. انڈرسٹینڈ کریں، عام طور پر یہ اگر ہم بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، لیکن آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ پہچان دینے کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی گئی ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مسیح میں ہم کون ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ جانیں گے کہ مسیح میں ہم کون ہیں تو پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہم میں کون ہے. آمین. پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ خدا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھ سکیں جس نگاہ سے خدا ہمیں دیکھتا ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان آخری ایام میں ہم یہ جانیں کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک فتح مند زندگی بسر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایک بابرکت زندگی بسر کریں، تو یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مسیح میں ہمارے لیے کیا کچھ ہو چکا ہے، اور مسیح میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہم مسیح میں کیا بنا دیے گئے ہیں، مسیح میں ہمارا روحانی مقام جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا کچھ ہمارے لیے ہو چکا ہے. ان ادر ورڈز میں یہ کہوں گا کہ یہ جاننا کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے ہمیں اس پوزیشن پر لے کے آتی ہے جہاں پہ خدا کو موقع ملتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں ظاہر کرے، اور وہ وعدے جو ہاں میں ہیں مسیح یسوع کے ساتھ وہ ہماری زندگی میں پورے ہوں. آمین. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان کو جو مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہے ہم اس کو ڈسکور کریں. اب میں یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈسکور کریں، یعنی ہم اس کو دریافت کریں. یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے، یعنی کسی چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ دریافت کریں اس کی تلاش کے بعد. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم جو مسیح میں ہماری پہچان ہے ہم اس کو دریافت کریں، ہم اس کو ڈسکور کریں. اس کے لیے جو نمبر 1 پوائنٹ ہے، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام میں لے کے جائیں. ہم ڈگ کریں. ڈگ کا مطلب ہے کھودنا. ہم اپنے آپ کو کلام میں لے کے جائیں اور کلام میں سے ہم اس بات کو جانیں، ہم کھودیں، ہم کلام میں امرس ہوں، ہم کلام میں گہرے ہوں، ہم کلام میں ڈھونڈیں، ہم کلام میں تلاش کریں، ہم کلام میں سے دریافت کریں کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے. انڈرسٹینڈ کریں. آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مزید اس کے پوائنٹس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص مسیح یسوع میں آتا ہے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ ایک نئی مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، یعنی اس کی پہچان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ شخص یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اب گناہگار نہیں رہتا، بلکہ وہ شخص وہ بن جاتا ہے جس کو مسیح یسوع میں آنے کے بعد معافی مل جاتی ہے، یعنی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی مسیح میں آتا ہے تو اس کی پہچان جو ماضی میں ہوتی ہے وہ پہچان تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیں، اس زمین پہ رہتے ہوئے ہماری ایک پہچان ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری ایک ملکی پہچان ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہماری وہ پہچان ہے، رنگ و نسل کے حساب سے ہماری پہچان ہے. اسی طرح مسیح میں بھی ہماری ایک پہچان ہے. سو اگر میں
جو ہے وہ چند باتیں آپ کے ساتھ یہ کروں اور پھر واپس ہم لوگ آئیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ڈسکور کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں رہتا، بلکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ نئی مخلوق بن جاتا ہے، ایک ایسی مخلوق جس کا ماضی بالکل نہیں ہوتا. یس، یہ بات درست ہے. بائبل کہتی ہے وی آر نیو بینگ ان کرائسٹ جیسس. سو نئی مخلوق جو ہے وہ ہمیں ایک نئی پہچان مل جاتی ہے، ہمارا ماضی بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ پھر ناراست نہیں رہتے، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسیح یسوع میں مفت راست بازی حاصل ہو جاتی ہے، ہم راست باز بن جاتے ہیں مسیح میں آنے کے بعد. انڈرسٹینڈ کریں، جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ ایک مضبوط ایماندار بن جاتے ہیں اور ہماری مسیحی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ سٹیبل ہو جاتی ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ بہتر طور پر ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر جاتا ہے، ہماری دعاؤں کے جواب جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں کا مرکز جو ہے وہ خدا کا کلام بن جاتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کی بنیاد پر خدا کی حضوری میں آتے ہیں اپنی دعاؤں کو لے کے، اپنی مناجاتوں کو لے کے، اور ہم اپنی دعاؤں کے جواب کو حاصل کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جب ہم اپنی پہچان کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم نئے لیول پہ، ہائر لیول کی اتھارٹی میں، اس اختیار میں جو مسیح یسوع میں ہمیں دیا گیا، ہم اس میں موو کرتے ہیں. دیکھیں بائبل کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو جو ہے وہ انگلش کو اگر آپ دیکھیں تو انگلش میں لفظ استعمال ہوا ان کرائسٹ، ان ہم، ان ہز نیم، ان مائی لو، ان می، ود ہم، تھرو ہم، آف ہم، بائی ہوم. یا دوسرے الفاظ میں مسیح میں، مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے ذریعہ سے. جہاں جہاں پہ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں آپ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، آپ غور کریں. اور میں آپ کو انکریج کروں گا آپ افسیوں کے خط کو پڑھیں، اس کے پہلے باب کو پڑھیں. اس کی پہلے باب کے اندر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے، مسیح میں آپ کیا بنا دیے گئے ہیں. انڈرسٹینڈ کریں، مسیح میں بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح میں آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. یو آر وکٹوریس، آپ فاتح ہیں، یہ آپ کی پہچان ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں 5 باب، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 5ویں سے 7ویں آیت کو پڑھیں. پھر بائبل مقدس یہ کہتی ہے آئی ایم بلیسڈ، افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پہ ہر ایک برکت دی ہے. یو آر بلیسڈ، دس از یور آئیڈینٹی. اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ نہ صرف بابرکت ہیں بلکہ باعث برکت ہیں. انڈرسٹینڈ کریں، برکت آپ کا بلاوا ہے، برکت آپ کی شناخت ہے، اور برکت آپ کی قابلیت ہے. آپ مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں. یس، یو آر سٹنگ ان ہیونلی پلیسز ود کرائسٹ جیسس، مسیح یسوع کے ساتھ خدا باپ کی دہنی طرف. اگر آپ افسیوں 2 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں، یہ مسیح میں آپ کی روحانی پوزیشن ہے، اور آپ کو اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. بائبل میں یہ لکھا ہے، اگر آپ فلپیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ I can do all things through Christ who strengthens me. جو مجھے قوت دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. This is your identity. یہ مسیح میں آپ کی پہچان ہے، اور آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مسیح میں آپ کو میراث دی گئی ہے، افسیوں پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. آپ کو بولڈنس دی گئی ہے، you have بولڈنس ان کرائسٹ، افسیوں 3 باب کی 12ویں آیت. آپ کی آسمانی سٹیزن شپ ہے، آپ آسمان کے شہری ہیں، افسیوں 3 باب کی اور 20ویں آیت کو. You have been delivered from power of darkness and has translated into the kingdom of God, dear son. آپ جو ہے وہ خدا کی بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے. اس افسیوں کلسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ you are not only delivered، آپ صرف چھڑائے نہیں گئے. This is your identity، کہ آپ چھڑائے گئے، آپ آزاد کیے گئے. بلکہ نہ صرف آپ آزاد اور چھڑائے گئے بلکہ آپ اس کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے. اس لیے فلپیوں کے خط میں لکھے آپ کو آسمانی شہریت حاصل ہے.
اگر آپ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. You are sons and daughters of Almighty God. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, یہ آپ کی پہچان ہے. آمین. یہ آپ کی پہچان ہے. آپ کو اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. آپ یسوع مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں, زندہ کیے گئے. You are raised. اگر آپ افسیوں 2 باب کی 6 آیت کو پڑھیں, آپ شریعت کی لعنت سے چھڑائے گئے ہیں. غلطیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت. یہ آپ کی پہچان ہے. You are healed. آپ شفا یاب ہیں. You are healed. کیونکہ پہلا پطرس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آمین. سو آپ کو یہ سمجھنا ہے, this is the truth. یہ وہ سچائیاں ہیں جو لا تبدیل ہے. سو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ڈسکور کرنا ہے. We need to discover them. ہم نے جاننا ہے, ہم نے پہچاننا ہے, ہم نے تلاش کرنی ہے کہ مسیح میں ہماری پہچان کیا ہے. سو اس کے لیے نمبر 1 اگین ہمیں خدا کے کلام میں اپنے آپ کو ڈگ کرنا ہے. ہمیں خدا کے کلام میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. نمبر 2, ہم نے جب کلام میں سے یہ جانتے ہیں, جیسے میں نے چند حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کیے, تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کلام پر غور کرنا ہے, میڈیٹیٹ کرنا ہے, فوکس کرنا ہے, تاکہ وہ کلام جو ہے وہ ہم پہ کھلے. ان ادر ورڈز ہمیں اس کلام کی سمجھ آئے. دیکھیں آج بڑی پرابلم یہ ہے, بہت سارے ایمانداروں کے پاس کلام کی بہت زیادہ انفارمیشن ہے, معلومات ہے, لیکن وہ کلام کو اس طرح سے کم لیتے ہیں جیسے کلام بیان کیا گیا. وہ اس کو سطحی طور پر دیتے ہیں یا ہسٹوریکلی اس کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ کلام میرے لیے ہے اور ہم نے کلام کی سمجھ کو حاصل کرنا ہے. میں آپ کو انکریج کروں گا وہ ایماندار بنے جو کلام کی سمجھ رکھتے ہیں. وہ ایماندار مت بنے جو کلام کی صرف انفارمیشن رکھتے ہیں, جن کے پاس صرف ہیڈ نالج ہے. ہیڈ نالج آپ کو کچھ نہیں دے گا, ہیڈ نالج اور زیادہ آپ کو سخت کرے گا. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. جب ہم خدا کے کلام کی سچائی پر غور نہیں کرتے, یا دوسرے الفاظ میں انگلش کا ایک اور لفظ ہے کنسیڈر, جب ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو ہمارا دل جو ہے وہ اس بات کے تعلق سے سخت ہو جاتا ہے. اور پھر جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سن پاتے. ہمارے لیے وہ عام سی بات لگتی ہے, اور ہم اس کلام کے اندر جو قدرت پائی جاتی ہے, جو ہماری زندگی میں ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے, جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے رہائی کا, ترقی کا, برکت کا, مضبوطی کا, بحالی کا, دلیری کا سبب بن سکتی ہے, ہم اس پاور کو مس کر دیتے ہیں. سو ہم نے غور کرنا ہے. The second point is this, ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے, غور کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ تیموتھیوس جو ہے وہ پالوس کو یوں کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر, کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. جب آپ کلام پہ غور کریں گے تو خدا آپ کو اس کلام کی سمجھ دے گا, اور سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. آمین. نمبر 3, ہم نے اس میں جینا ہے, ان سچائیوں میں جینا ہے, اور ہم نے اس طرح سے ایکٹ کرنا ہے جیسے یہ سچائی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. لوگ جو ہے وہ سٹیپ آؤٹ نہیں ہوتے, ہم نے سٹیپ آؤٹ ہونا ہے. جب ہم نے یہ جان لینا ہے کہ کلام ہمارے لیے یہ کہتا ہے, کلام کی یہ سچائی میرے لیے یہ بیان کرتی ہے, مسیح میں یہ میری پہچان ہے, تو ہم نے اس کے لیے سٹیپ آؤٹ ہونا ہے. ہم نے اس کے لیے دلیری کے ساتھ اس کلام پر عملی طور پر قدم اٹھانا ہے, اور ہم نے اس میں جینا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں پتا ہو کہ یہ حقیقت ہے. اور ٹرسٹ می, بائبل یہ کہتی ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی.
اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا کلام لا تبدیل ہے. آمین. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. سو جو اس کے کلام میں لکھا ہے وہ اٹل سچائی ہے. آمین. سو ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے بولڈلی ایکٹ کرنا ہے اور ہم نے اس میں جینا ہے تاکہ وہ سچائی جو ہماری پہچان ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آئے. آمین. دیکھیں, جب ہم نمبر 1 کی طرف واپس آتے ہوئے, جب ہم کلام میں اس کو ڈسکور کریں گے, نمبر 2 جب ہم اس پہ میڈیٹیٹ کریں گے تو ہمارا ذہن نیا بنے گا, اور جب ہمارا ذہن نیا بنے گا تو خدا کا کلام, اگر آپ رومیو 12ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, رومیو کا خط اس کے 12ویں باب میں یوں لکھا ہے, میں آپ کے لیے پڑھوں گا. وہاں پہ لکھا ہے, اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. جب آپ کا ذہن نیا بنے گا تو پھر آپ اس جہان کے ہم شکل نہیں بنیں گے. انگلش میں لکھا ہے, ڈونٹ فالو دا کسٹم اینڈ بہیویئر آف دس ورلڈ. لکھا ہے بلکہ عقل نئی ہو جانے سے. عقل کیسے نہیں ہوگی؟ تھرو دا ورڈ آف گاڈ, خدا کے کلام کے وسیلہ سے. اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرو. آمین. اور خدا کی نیک اور کامل مرضی کیا ہے؟ خدا کا کلام جو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے رکھتا ہے. اور انگلش کا ایک ترجمہ یہاں پہ تجربہ لکھا ہے, انگلش کا ایک ترجمہ یوں بیان کرتا ہے, that you may prove, یعنی وہ کلام جب آپ اپنے ذہن کو نیا بنائیں گے, آپ اپنی صورت کو بدلتے جائیں گے, یعنی آپ کا جو آؤٹر ہے, آپ کا جو لیونگ ہے, آپ کا جو سوچنے کا, بولنے کا, آپ کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا جائے گا. تو لکھا ہے عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ تم خدا کی نیک اور کامل مرضی کو تجربہ سے معلوم کرو. اور انگلش کا ترجمہ کہتا ہے that you may prove, کہ آپ ثابت کریں. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ جب آپ اس میں جیئیں گے. آمین. اور آپ کب اس کو جیئیں گے؟ جب آپ کو اس کی سمجھ ہوگی, جب آپ اس کو جانتے ہوں گے. آمین. سو ہم نے جو ہے وہ اس میں جینا ہے. we need to act on it boldly. ہمیں دلیری سے جو ہے وہ اس پہ قدم بڑھانا ہے اور ہم نے اس کا یقین کرنا ہے. آمین. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا, بائی لارج میں یہ بات کہوں گا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات میں فیل ہیں. وہ خدا کے کلام میں جو مسیح میں پہچان ہے اس کو ڈسکور کرنے کی بجائے وہ اپنے حالات کو اجازت دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو انکریج کروں گا, مت حالات کو اجازت دے, مت دنیا کو اجازت دے, مت اپنے ماضی کو اجازت دے, مت آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں, یا وہ یہ بتائیں کہ آپ کی پہچان کیا ہے. میں نے بات کی, یعنی جو میں نے تھوڑی دیر بات کی کہ مت لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ یہ بتائیں کہ مسیح میں آپ کی پہچان کیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خود درست سمجھ نہ ہو. اس لیے نہ حالات کو اجازت دے, نہ دنیا کو اجازت دے, نہ اپنے ماضی کو اجازت دے, نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی پہچان کو بتائیں. مت جو ہے وہ کسی طرح سے اپنے حالات کو اجازت دیں کہ آپ کے حالات آپ کو بتائیں کہ مسیح یسوع میں آپ کی کیا ویلیو ہے, یعنی آپ کی کیا حیثیت ہے. حالات آپ کو وہ بتائیں گے جو آپ کے ایمان کو شرنک کریں گے. سو مت حالات کو اجازت دیں, مت دنیا کو اجازت دیں, مت ماضی کے تجربات کو اجازت دیں کہ وہ بتائیں کہ مسیح میں آپ کی قدر یا آپ کی قیمت کیا ہے. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے, آپ کی محبت میں یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے. اس بات پہ سوچیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ آپ کی کس قدر ہے, ویلیو ہے. مت
کسی چیز کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے، اپنے حالات کو یا تجربات کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے یا خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ زمین کی انتہا تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ انفیکٹ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یوحنا کی انجیل میں جو ہے وہ یسوع مسیح نے کہا، وہاں پہ لکھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے حوالہ پڑھوں تاکہ آپ کی انکریجمنٹ جو ہے وہ ہو، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ لکھا ہے یسوع نے 14 باب کی 23 لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ آمین۔ سو کسی بھی چیز کو اجازت نہ دیں، کسی بھی چیز کو نہ اجازت دیں، نہ حالات کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کی دعا کا جواب نہیں مل سکتا، نہ ہی کسی چیز کو یہ اجازت دیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ فاتح نہیں ہیں بلکہ آپ ہارے ہوئے ہیں۔ مت کسی چیز کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی لائف پہ اثر انداز ہو، یا وہ جو مسیح میں آپ کی پہچان ہے اس کو ری ڈیفائن کرے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ ایفرٹ پٹ نہیں کرتے، اور اس لیے بہت سارے مسیحی جو ہے وہ آج اپنے حالات کی وجہ سے پس رہے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ حالات کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جو مسیح میں آپ کی پہچان ہے یا شناخت ہے اس کو ڈیفائن کریں، تو آپ جو مسیح میں آپ کی شناخت ہے آپ اس کو لوز کر دیتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ وکٹر نہیں بلکہ آپ وکٹم بن جاتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ وکٹم بنیں۔ اس کے بیٹے نے ایک قیمت ادا کی ہے، ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، تاکہ آپ وکٹم نہ بنیں بلکہ آپ وکٹوریس لائف اس زمین پر گزاریں۔ اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان آخری ایام میں اچھے گواہ کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے اچھے نمائندے بنے۔ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں جو گواہی ہو وہ بہت سارے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لانے کا سبب بنے، ہماری ایک اسٹرانگ وٹنس ہو دنیا کے اندر، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئیں، خدا کے پاس آئیں، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس آئیں، بہت سارے لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں گرو کریں، اور ہم مسیح میں یہ جانیں کہ ہم مسیح میں کون ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم مسیح میں کیا بنا دیے گئے ہیں، ہمارے لیے کیا کچھ ہو چکا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ اویلیبل ہے، تاکہ ہم وہ لائف جئیں جو مسیح میں ہمارے لیے بنایا عالم سے پیشتر ڈیزائن کی گئی ہے۔ آمین۔ میں آج شام آپ کو انکریج کروں گا، اگر آج کے اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے تو ضرور اس پیغام کو آپ اپنی فیملی، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی آج کے کلام سے سیر ہو، برکت پائے، ترقی پائے، ان کی زندگی کے اندر بھی شفا، نجات اور بحالی کا کام ہو، وہ بھی خدا کے کلام کی طرف اور زیادہ سنجیدہ ہوں، خدا کے کلام میں وقت گزاریں، اور جو ہے وہ خدا کو موقع ملے ان کی زندگی میں، اور خدا ان کی زندگی میں کام کرے۔ آمین۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے وہ انکریج کروں گا، ہم ہر سوموار شام 7 بجے یہاں پہ لائیو ہوتے ہیں اس سیشن میں، آپ ضرور خود بھی لائیو ہو، آپ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام سے برکت کو حاصل کریں۔ اس کے علاوہ یہ پیغامات یوٹیوب پہ گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز کے نام سے ہمارا چینل ہے، آپ وہاں پہ جا کے ان پیغامات کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر بھی یہ پیغامات جو ہے وہ ہوتے ہیں، آپ دوبارہ فیس بک پہ گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز کے نام سے پیج ہے، آپ وہاں پہ بھی جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں، اور میں آپ کو انکریج کروں گا آپ ضرور ان پیغامات کو آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ برکت پا رہے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے برکت اور ترقی کا سبب بنیں۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خدا باپ میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں، آج کا کلام بہت ساری زندگیوں کو سیر کرے،
آج کے کلام کی بدولت بہت ساری زندگیاں خداوند تیری کنگڈم کو اور زیادہ جانے پہچانے، خداوند تیری کنگڈم کی وہ سچائیاں خداوند جانے، تاکہ باپ تیرے نام کو جلال ملے۔ جتنے لوگ آن لائن تھے میں ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور جو لوگ خداوند بعد میں اس پیغام کو سنتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آج کا یہ پیغام ان کے لیے بھی برکت اور ترقی اور رہائی کا سبب بنے۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میں یقین رکھتا ہوں یقیناً آج خدا کے کلام میں سے آپ نے سیکھا ہے، آپ نے برکت پائی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے سوموار پھر نئے ایپیسوڈ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند میں بڑھتے رہیں، مضبوط ہوتے رہیں، اور ان آخری ایام میں اس کے اچھے گواہ کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔